कौन सी खुफिया ताकत इमरान खान की मदद कर रही है? नवाज शरीफ की वतन वापसी से मुतल्लिक बयानात कहां से आ रहे हैं? पार्टी बचाएं या नवाज शरीफ बचाएं? नून लीग परेशान, चीफ जस्टिस और आर्मी चीफ नवाज को क्यों रिलीफ देंगे? मरीम नवाज की जुबान को ताले क्यों लग गए? कप्तान मुक्तदर हलकों की मदद के बगैर इलेक्शन के लिए क्यों तैयार हुए? इलेक्शन के शेड्यूल की यकीन दहानी किसने कहां से करवाई? आरिफ अलवी ने क्या अहम किरदार अदा किया? और क्या नवाज शरीफ को सितंबर के आखिर में बरतानिया से किक आउट कर दिया जाएगा? इस पर हम तफसील से बात करेंगे। व्यूअर्स, आपको बताएं, पाकिस्तान के अंदर कुछ दोस्त पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के और कुछ सहाफी ये बात स्टेटमेंट्स देते हुए नजर आ रहे हैं कि इमरान खान को सितंबर के आखिरी हफ्ते में नाअहल कर दिया जाएगा। आज एक स्टेटमेंट जारी किया गया आरिफ हमीद भट्टी साहब की तरफ से, और फिर कुछ दोस्तों के मुझे पाकिस्तान से फोन भी आए, और ये मुनासिब नहीं कि मैं उनके नाम यहां पर लूं, लेकिन ये स्टेटमेंट जो आरिफ हमीद भट्टी साहब की तरफ से जारी किया गया ये पब्लिक डोमेन के अंदर मौजूद है, जिसमें उन्होंने कहा कि 17 तारीख को इमरान खान को इससे पहले नाअहल कर दिया जाएगा। दो चीजें बहुत ही अहम हैं आप लोगों के समझने के लिए। पहली चीज, तोशाखाना रेफरेंस, जिसकी बुनियाद के ऊपर कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ के लिए मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। आपको याद रखना चाहिए कि 2013 के अंदर भी इस तरह के केसेस बने, आसिफ अली जरदारी, यूसुफ रजा गिलानी, और फिर साथ साथ नवाज शरीफ साहब के ऊपर भी, और फिर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने तोशाखाना बहुत सारे तहाइफ लिए। अब सवाल यहां पर यह पैदा होता है, जिसको नून लीग प्ली बनाकर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में गई, एक रेफरेंस बनाया गया कि इमरान खान ने इन तहाइफ को अपने असासों में डिक्लेयर नहीं किया। जो करना चाहिए था, टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर इनको फारिग कर दिया जाएगा, नाअहल कर दिया जाएगा, और कहा जाएगा कि जनाब देखें, जैसा नवाज शरीफ ने अपनी वो तनख्वाह जो बेटे से नहीं ले रहे थे उसे जाहिर नहीं किया और उन्हें नाअहल कर दिया गया, इसी तरह इमरान खान के साथ भी वही कुछ हुआ, तहाइफ लिए, डिक्लेयर नहीं किया और हमने उन्हें नाअहल कर दिया। सबसे बड़ा जो बुनियादी सवाल है जो हमें याद रखना चाहिए कि अगर इमरान खान को इस बुनियाद पर नाअहल किया गया तो फिर आसिफ अली जरदारी साहब, यूसुफ रजा गिलानी साहब, नवाज शरीफ साहब, और फिर इसके अलावा यानी नवाज शरीफ अपनी जिंदगी में दूसरी दफा नाअहल हो जाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यह है कि जो केसेस 2013 में बनते हैं उनका फैसला नहीं आता, लेकिन 2018 में एक मुल्क का वज़ीर आज़म आया और आपने उसे इस बुनियाद पर घर भेज दिया। ये बात पाकिस्तान के निज़ाम को और सिस्टम को इतनी आसानी से हजम नहीं होगी। आपने इमरान खान की हुकूमत को गिराकर देख लिया, और जिस अंदाज से जो तरीकाकार अपनाया गया उसका रिएक्शन फिलफौर मिला। पाकिस्तान की आवाम सड़कों पर आ गई, ट्वीट नहीं किया गया, सिर्फ कहा गया, देखा, विटनेस किया, और पाकिस्तान की आवाम सड़कों पर थी अपने लीडर इमरान खान के लिए। दूसरी तरफ ममनुआ फंडिंग केस भी और इतना आसान नहीं है। मैंने आपको इससे पहले भी कहा, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से कुछ लोग ये मानते हैं कि नोटिस खेला जाएगा, इमरान खान को नाअहल करना, इसकी इंटरप्रिटेशन आएगी, सादिक और अमीन डिक्लेयर कैसे किया जाएगा, फिर सर्टिफिकेट के अंदर और बयान हल्फी में क्या फ़र्क होता है, ये तमाम बातें इलेक्शन कमीशन से निकलकर अदालत की डोमेन में जाएंगी और फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बेंचेस बनेंगे। यानी ये इतना आसान नहीं होगा। अब इसमें सबसे बड़ा नुक्ता ये तमाम दोस्त इस वक्त उठा रहे हैं, उस तरफ इशारा करते हुए हमें दिखाई देते हैं जो हमें एक डील की तरफ लेकर जाती है। नवाज शरीफ साहब लंदन में बैठकर डील कर रहे हैं। ये बात हम तमाम पाकिस्तानियों को अब तसव्वुर में लाजमी हर वक्त रखनी चाहिए कि नवाज शरीफ पाकिस्तान की सियासत में हमेशा डील करके आए। मुशर्रफ से जान छुड़ानी थी, सजा से बाहर निकलना था, डील की। बरतानिया आना था, डील कर कर आए। आज एक प्रोग्राम के अंदर एक साहब, मुशर्रफ जैदी साहब गालिबन, काशिफ अब्बासी ने यहां तक कहा कि हमारे अंदर यानी हम डरपोक हैं और हम नाम नहीं ले सकते, और फिर उन्होंने नाम भी लिया कि आप क्यों नाम नहीं लेते, कि किससे डील कर गए। तो उन्होंने कहा कि मैं सरेआम नाम लेता हूं। उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ से डील करके नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान से बाहर गए। अब ये नाम जो है ना, ये पाकिस्तान के कुछ लोग अंदर बैठकर तो नहीं ले सकते, लेकिन बाहर लोग ये जानते हैं कि ये डील के बगैर सब कुछ होना इतना आसान नहीं था। डील की गई, नवाज शरीफ बाहर आए, और फिर दूसरी तरफ हमने ये भी देखा कि मरीम नवाज जेल के अंदर नहीं है, बाहर मौजूद हैं। अब इसके ऊपर भी लोग ये बात करते हुए नजर आते हैं कि अगर नवाज शरीफ जिस तरह अपनी डील के बगैर पाकिस्तान में नहीं जाएंगे और अदालतों से किस तरह का रिलीफ मिलेगा, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट क्या रिलीफ देने के लिए तैयार है, अदालतें मान जाएंगी,
اور اس میں یہ لاجک دیتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جناب جیل وہ نہیں جائیں گے چونکہ مریم نواز بھی باہر ہیں۔ آپ کو یاد رکھنا ہوگا کہ مریم نواز کا باہر رہنا اور نواز شریف کا ملک سے باہر آنا یہ ڈیل کے نتیجے میں ہوا، جس کی طرف آج ایک پروگرام میں کاشف عباسی صاحب نے بھی اس طرف اشارہ کیا، لیکن لوگ اب یہ برملا بات نہیں کرتے۔ لیکن ہم نے اس پلیٹ فارم سے ہمیشہ یہ بات کہی کہ ڈیل کے نتیجے میں یہ سب کچھ ہوا اور اس ڈیل کے بغیر کسی صورت بھی ریلیف جو ہے وہ نہیں ملے گا۔ آپ کو یہ بتا دیں، کچھ سوالات آج کے اس پروگرام میں ہمیں موصول ہوئے اور یہ تمام سوالات آپ لوگوں کے سوالات ہیں جو میں آپ کے سامنے ون بائی ون رکھ دیتا ہوں۔ سیاسی منظرنامہ اور اس پوری سچویشن کے اندر پاکستان کے ادارے کہاں پر سٹینڈ کرتے ہیں، نواز شریف صاحب کہاں پہ سٹینڈ کرتے ہیں، مریم نواز کہاں پہ سٹینڈ کرتی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آصف علی زرداری کے لیے کیا کچھ ہے، اور دوسری طرف آرمی چیف کی ایکسٹینشن کیا حقیقت ہے، اور پھر لندن میں کیا کچھ ہوا۔ پہلا سوال جو مجھے موصول ہوا اس میں آپ نے پوچھا ہے کہ اگر ہر طرف عمران خان زیر بحث ہے تو بلاول اور مریم نواز کا مستقبل کیا ہے؟ یاد رکھیے گا کہ آصف علی زرداری صاحب جو کچھ بھی کر رہے ہیں اپنے بیٹے کے لیے کر رہے ہیں، نواز شریف صاحب جو کچھ بھی کر رہے ہیں اپنی بیٹی کے لیے کر رہے ہیں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف کا پاکستان کی سیاست میں صرف اب یہ کردار ہوگا کہ آپ آئیں اور آ کر الیکشن کو لیڈ کریں اور صرف آپ کی موجودگی میں ایک بیانیہ بنایا جائے گا، یعنی پارٹی کے بڑے لیڈر کی حیثیت سے، اپنی جماعت کے بڑے لیڈر کی حیثیت سے، سربراہ کی حیثیت سے، قائد کی حیثیت سے ہم لوگوں کے درمیان جائیں گے، اور جانے کے بعد ہم کیا کریں گے؟ ہم ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگائیں گے اور عمران خان کے خلاف اور دیگر طاقتوں کے خلاف ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کریں گے۔ اور اس لیے نواز شریف لندن میں بیٹھ کر اب ایک مشرف کی انہیں تلاش ہے، پرویز مشرف کی تلاش میں ہے، مریم نواز بھی پرویز مشرف کی تلاش میں ہے، یعنی انہیں کوئی این آر او دے دے، کوئی ڈیل کی جو گنجائش کہیں پر اگر موجود ہے تو اسے فائدہ حاصل کیا جا سکے۔ آصف علی زرداری صاحب نے پاکستان کے طاقتور حلقوں سے ڈیل کی اور ہم نے ہمیشہ یہ بات کہی کہ یہ ڈیل اس لیے ہوئی، یعنی یہ ڈیل آرمی، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور نواز شریف کے درمیان نہیں ہے، یہ ڈیل پاکستان پیپلز پارٹی اور کچھ طاقتور شخصیات کے درمیان ہے، اور ڈیل یہی ہے کہ ہمارے لیے اس میں کیا کچھ ہوگا۔ اب سب سے انٹرسٹنگ فیکٹر اس میں یہ ہے، اور اس پر میری آج ایک دوست سے بات بھی ہوئی اور وہ کاؤنٹر اس بات کو کر رہے تھے کہ جناب نواز شریف کو اس لیے بھی واپس لایا جائے گا کیونکہ انہوں نے پنجاب کے اندر ووٹ کو تقسیم کرنا ہے۔ نواز شریف صاحب پاکستان میں واپس آئیں یا نہ آئیں، یہ ووٹ جو ہے ان کا مقابلہ، تحریک انصاف کا مقابلہ نون لیگ سے ہی ہوگا۔ نواز شریف صاحب کے آنے سے نہ یہ پلس ہونا ہے یا نہ مائنس ہونا ہے۔ پاکستان کی عوام، نون لیگ جو لاہور جو اس کا قلعہ سمجھا جاتا تھا، وہاں پر جو اس کا حال ہوا وہ پوری قوم نے دیکھا۔ جنوبی پنجاب کے اندر کیا سچویشن ہے، پنجاب کے اندر کیا سچویشن ہے، اب ایک واضح لکیر ہمیں نظر آتی ہے۔ نواز شریف صاحب پاکستان کے اندر آئیں یا نہ آئیں، اب یہ ووٹ جو ہے تقسیم ہو چکا، اور اس وقت پاکستان تحریک انصاف کا پلڑا پنجاب کے اندر بہت بھاری ہے۔ آصف علی زرداری صاحب ان حالات کے اندر اگر نواز شریف کو پاکستان میں لے آتے ہیں اور اگر راستہ نہیں روکتے تو ان کا مقابلہ صرف نون لیگ کے ساتھ نہیں ہوگا، تحریک انصاف کے ساتھ نہیں ہوگا، بلکہ پھر نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی ہوگا، چونکہ ان حالات کے اندر نواز شریف ملک سے باہر ہے تو ایک سینس آف ریلیف پایا جاتا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر، اور وہ بار بار یہ کہتے نظر آئے کہ اگر آپ نے سیاست کرنی ہے تو پاکستان میں واپس آ جائیں۔ ہم نے ماضی کے بیانات جو ہے ریکارڈ کے اوپر موجود ہیں۔ تو نواز شریف مریم کے لیے اور آصف علی زرداری بلاول کے لیے اس وقت سیاست جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ اگر اسٹیبلشمنٹ نہیں تو کون سی خفیہ طاقت عمران خان کے پیچھے، یہ بھی کسی نے سوال پوچھا ہے۔ دیکھیں، خفیہ طاقت کا آپ نے ایک نمونہ دیکھ لیا 13 اگست کی رات کو، 14 اگست کی رات کو آپ نے دیکھ لیا کہ کس طرح پاکستان کی عوام سڑکوں پر آئی، اور میں نے یہ بات مجھے اس دن کسی نے بتائی، مال روڈ اگر آپ نے لاہور کو وزٹ کیا ہو تو مال روڈ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد ہمیشہ 14 اگست کی رات کو موجود رہتی ہے، اس سے ایک رات پہلے بھی موجود رہتی ہے، اور لوگوں کو گھر جانے میں بہت دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لیکن اس دفعہ یہ دیکھا گیا کہ 10% رش تھا۔ وہ مال روڈ جہاں پر آپ آسانی سے چل نہیں سکتے تھے، گھر جانا مشکل تھا، وہاں پر جو نوجوان آپ کے ہیں وہ ہمیں اس طرح نظر نہیں آئے، اور یہ انڈیپینڈنٹلی رپورٹ کیا گیا، چونکہ تمام کے تمام قافلے، تمام کے تمام لوگ آپ کو ہاکی اسٹیڈیم کے اندر یا باہر نظر آ رہے تھے۔ تو یہ فرق ہے۔ یہ جو خفیہ طاقت جس کا ذکر ہم نے کیا نا، وہ پاکستان میں عمران خان کی طاقت، یہ جو ہے وہ عوام کی طاقت ہے جو عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے، اور اس طاقت کے نتیجے میں عمران خان 2/3 اکثریت سے واپس آئیں گے،
اور یہ 2/3 اکثریت ملنے میں پاکستان کی عوام کا اور پنجاب کی عوام کا ایک بڑا ہاتھ ہوگا۔ نواز شریف کی ستمبر میں واپسی کے دعوے زمینی حقائق کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، یہ سوال بھی اب کسی نے ہم سے پوچھا، کیونکہ ہم پچھلے 2 دنوں سے جاوید لطیف کے بیان اور اس سے پہلے جو ہم نے حالات دیکھے اس کے بعد یہ کافی چیزیں گرم تھی۔ اور خبر ویورز یہ ہے کہ برطانیہ سے ایک نوجوان نے ایک ٹویٹ کی اور اس کے اندر لکھا گیا، یعنی اس ٹویٹ سے پہلے جاوید لطیف بھی کہہ چکے اور عمران خان نے بھی کہہ دیا کہ عمران خان کہتے ہیں کہ نواز شریف کے ستمبر میں آنے کی تیاری کی جا رہی ہیں، اور اس کے بعد 25 ستمبر کی تاریخ دی گئی ایک نوجوان کی طرف سے، جس میں اس نے کہا کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ پاکستان آ جائیں گے، اور انتھک کوششوں کا نتیجہ ہے کہ آج ہمیں یہ دن دیکھنا پڑ رہا، ہم اسے یہاں سے کک آؤٹ کر رہے ہیں۔ ناؤ اٹ از اپ ٹو یو عمران خان۔ یہ جملے جو ہیں، یہ الفاظ لکھے گئے۔ میں آپ کو پہلے ایک بات بتا دوں، میں نے اس ٹویٹ کے بعد ان دونوں سے بات کی، یعنی شایان سے بھی میں نے بات کی، اور میں نے کہا کہ کیا انفارمیشن آپ کے پاس موجود ہے؟ تو مجھے بتایا گیا شایان کی والدہ نے کہ ہم نے وہ کاغذ دیکھے ہیں جس میں لکھا ہوا ہے کہ the appeal has been rejected۔ اچھا، اس کے بعد کوئی انفارمیشن اس سے زیادہ موجود نہیں ہے، اور وہ پبلک کیوں نہیں کرتے؟ یہ بھی میں نے ان سے سوال کیا کہ اگر آپ کے پاس کوئی ڈاکومنٹس موجود ہیں تو آپ انہیں پبلک کر دیں۔ انہوں نے کہا کہ وقت آنے پر ہم وہ بھی پبلک کر دیں گے۔ دیکھیں، ہمارے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے برطانیہ کے اندر کہ جب تک کوئی ڈاکومنٹ ایک صحافی نہیں دیکھ لیتا، یہ اخلاقاً اور تکوں پہ خبریں نہیں دی جاتی۔ تو لہٰذا آج بھی ہمارا یہ موقف ہے کہ جب تک وہ ڈاکومنٹ پبلک ڈومین کے اندر موجود نہیں ہے، کم از کم میرے پاس ایکسیس نہیں ہے، اگر جن لوگوں کے پاس وہ ایکسیس ہے، جنہوں نے اسے دیکھا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہیں وہ ڈاکومنٹ پبلک ضرور کرنا چاہیے، جس سے پتہ چل سکے کہ واقعی 25 ستمبر تک ہوم آفس نے یا برطانیہ کی کسی عدالت نے انہیں ٹائم دیا۔ اب میں آپ کو ایک اور انٹرسٹنگ بات بھی بتا دوں کہ ہوم آفس نے نواز شریف کی جو اپیل تھی اس کو ٹرن ڈاؤن کیا۔ اس کے بعد اپیل کا 2-3 ٹریبونلز کے اوپر، ہائر ٹریبونل ہے جہاں پہ لگتی ہے، اور پھر اس کے بعد آپ ہائی کورٹ بھی جائیں گے۔ ابھی ہائی کورٹ کا معاملہ میرا خیال ہے کہ موجود ہے، اور نواز شریف صاحب برطانیہ سے جاتے ہیں یا نہیں جاتے، اور عدالتی معاملہ کہاں پہ، ابھی گنجائش موجود ہے عدالتی، جو میری اب تک کی انڈرسٹینڈنگ ہے اور جو میں نے خبر اب تک جو کلیکٹ کی ہے اس کے مطابق ابھی بہت ساری گنجائش موجود ہے۔ پھر دوسری بات میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ نواز شریف کا برطانیہ میں رہنا اور اس کے کیا طریقہ کار ہو سکتے ہیں، بہت سارے آپشنز موجود ہیں۔ آپ اسائلم کلیم کریں، آپ باہر جائیں اور پھر دوبارہ انٹری کر لیں، آپ کو کوئی روک نہیں سکتا۔ مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ 6 مہینے کے اندر اندر وزٹ ویزے پہ آپ کو برطانیہ چھوڑنا ہوتا ہے۔ یہی کیس تھا، نواز شریف صاحب باہر نہیں گئے اور وہ کہتے رہے کہ میں بیمار ہوں، میں نہیں جاتا، لاک ڈاؤن ہوا، اور پھر اب وہ اپنا جو کیس تھا وہ ہار گئے، اور انہیں کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے برطانیہ سے باہر جائیں اور پھر واپس آنا ہوا تو آ جائیں۔ تو میرا خیال ہے کہ ان کے برطانیہ میں رہنا یا جانا اس سے کوئی زیادہ فرق نہیں پڑے گا، اور اصل مسئلہ یہ ہے کہ کیا وہ پاکستان واپس جائیں گے یا نہیں جائیں گے، کیونکہ وہاں پر بعض لوگ یہ کہتے ہوئے ہمیں نظر آئے نون لیگ کے اندر سے کہ جناب اگر آپ پاکستان چلے گئے اور الیکشن ہو گئے اور عمران خان جیت گیا تو پھر آپ کو کوئی آنے نہیں دے گا، آپ نے سوچ سمجھ کر پاکستان جانا ہے۔ حالات اتنے اچھے نہیں ہیں کہ آپ پاکستان جائیں اور بغیر ڈیل کے جائیں، گارنٹیز کے علاوہ آپ جائیں، تو پھر کیا ہوگا؟ نواز شریف کو پاکستان سے باہر دوبارہ نہیں آنے دیا جائے گا، اور وہ ڈیل جو کسی نے دے دی تھی، کسی نے وعدہ کیا، آپ کو نکال دیا، اب آپ کو وہ دوبارہ ڈیل حاصل کرنے کے لیے کافی تگودو کرنی پڑے گی۔ لہٰذا سوچ سمجھ کر پاکستان جائیے گا۔ نون لیگ کے اندر سے بھی لوگوں نے ہمیں بتایا کہ ابھی تک کوئی ایسی تاریخ کا اعلان نہیں کیا گیا جس کی بنیاد پہ کہا جا سکے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ستمبر میں پاکستان جائیں گے، اور یہ وہ حقیقت تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ گراؤنڈ ریالٹیز کیا ہیں برطانیہ کے اندر، کیس کہاں پر موجود ہے، نون لیگ والے کیا سوچ رہے ہیں، اور یہ ٹویٹ جو کیا گیا شایان علی کی طرف سے، اس کی بھی حقیقت میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ اگر شہباز شریف نے ایکسٹینشن دینی ہے تو آصف زرداری اور فضل الرحمان کیوں راضی ہوں گے؟ یہ بھی ایک بڑا سوال ہے، یہ بھی کسی نے ہم سے پوچھا۔ اور اگر اعلان ہو گیا تو پھر چیف کی ایکسٹینشن کی بازگشت کیوں ہے؟ یہاں پر ایک نقطہ بہت ہی اہم ہے۔ نون لیگ کے اندر سے آپ کو یاد ہوگا ایک سوال پہلے بھی کیا گیا مریم نواز کی طرف سے کہ اس گناہ میں شامل نہیں تھی۔ مریم نواز نے آن ریکارڈ یہ بات کہی ہے کہ آرمی چیف کی ایکسٹینشن ایک گناہ تھا اور اس گناہ میں ہم شامل نہیں تھے۔ کیا پاکستان مسلم لیگ نون دوبارہ یہ گناہ کرے گی؟ اور اگر ایکسٹینشن کی بات کہیں پر موجود ہے، اس صورت میں جب آرمی چیف
ISPR کی طرف سے آرمی چیف کی ایکسٹینشن کے معاملے کی نفی کی گئی اور انہوں نے کہا کہ وہ تاریخ جو مقرر ہے اس پہ وہ ریٹائرڈ ہو جائیں گے. تو پھر کن گراؤنڈز کے اوپر یہ بات جو ہے وہ ہوگی؟ پاکستان تحریک انصاف کے اندر سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ایکسٹینشن کے معاملے کو بار بار کر رہے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ایکسٹینشن کی بنیاد پر نون لیگ اور آرمی چیف کے درمیان شاید کوئی کسی لیول کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے. ادھر سے کہا جا رہا ہے ایکسٹینشن دے دو, ادھر سے کہا جا رہا ہے کہ ٹھیک ہے ہمارے کیسز معاف کروا دو. تو اس قسم کی ایک سچویشن جو ہے وہ بنی ہوئی ہے اور یہ سچویشن پاکستان تحریک انصاف کے لوگ بھی بات کرتے ہیں اور اندر سے یہ بات کی جا رہی ہے اور پھر کچھ صحافیوں کی طرف سے بھی یہ بات بار بار کہی جا رہی ہے ایکسٹینشن کو بنیاد بناتے ہوئے. شہباز شریف صاحب نے ایکسٹینشن دینی ہے تو آصف زرداری اور فضل الرحمان کیوں راضی ہوں گے؟ آصف علی زرداری صاحب کو دیکھنا پڑے گا کہ ایکسٹینشن سے انہیں کیا فائدہ ہوتا ہے. فضل الرحمان صاحب کو جب فائدہ ہوگا تو وہ اسی گاڑی پہ چڑھ جائیں گے جہاں پہ انہیں فائدہ ہوگا. وہ دیکھیں گے نہیں کہ یہ نواز شریف کی گاڑی ہے یا آصف علی زرداری کی, وہ اسی گاڑی کو استعمال کرنا پسند کریں گے جس میں انہیں اپنا فائدہ نظر آئے گا. شہباز شریف صاحب کی کوئی ایسی بات نہیں ہے. شہباز شریف صاحب چاہے ادھر ہوں چاہے ادھر ہوں, انہوں نے وہی کچھ کرنا ہے جن سے ان کے خاندان کا بول بالا جو ہے وہ ہوگا. چیف جسٹس اور آرمی چیف نواز شریف کو ریلیف کیوں دیں گے؟ ایک سنجیدہ سوال. دیکھیں, چیف جسٹس نواز شریف صاحب کو ایک ہی صورت میں ریلیف دیا جا سکتا ہے کہ پاکستان کے اندر آرمی چیف یہ کہہ دیں کہ ٹھیک ہے جناب آپ آئیں اور آپ کے کیسز جو ہیں ہم معاف کر دیں گے. دوسری طرف نواز شریف صاحب کو ریلیف اسی صورت میں مل سکتا ہے کہ عدالتیں ہی کہیں گی ٹھیک ہے آپ آئیں اور آپ کو ریلیف مل جائے گا. لیکن میری آج ایک وکیل سے پاکستان میں بات ہوئی اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب سب سے پہلے مریم نواز کو ریلیف دیا جائے گا, اور یہ ان شخصیت کا جن کا میں آپ کو حوالہ دے رہا ہوں وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ بہت ہی قریبی ہیں اور اس بات کو کنفرم اٹارنی جنرل آف پاکستان نے بھی کیا. اٹارنی جنرل آف پاکستان اشرف الصاف صاحب سے میری بات ہوئی اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب سب سے پہلے کوشش ہوگی کہ ہم عدالتوں میں جا کر مریم نواز کے کیس کو ہم لڑیں, اور جب ہمیں یقین ہو جائے گا کہ ہم کیس جیت گئے ہیں اور پھر ہم اس کو بطور نظیر بنا کر, یعنی فیصلہ آنے کے بعد پہلے یقین ہوگا پھر فیصلہ آئے گا اور فیصلہ آنے کے بعد بطور نظیر ہم عدالت میں پیش ہوں گے اور پلی لیں گے کہ مریم نواز کو چونکہ بری کر دیا گیا لہٰذا نواز شریف کو بھی اب بری کر دیا جائے. یہ وہ طریقہ کار ہوگا, روڈ میپ ہوگا جس کے ذریعے نواز شریف کو ریلیف دلانے کی کوشش کی جائے گی. اگر شہباز شریف سیاست میں ان رہیں گے تو مریم نواز کا خواب کیسے پورا ہوگا؟ شہباز شریف کے جانشین حمزہ شہباز کا کیا ہوگا؟ یہ بھی کسی نے ہم سے سوال کیا ہے. حمزہ شہباز یہاں پر بیٹھ کر لندن میں بیٹھ کر پاکستان کی سیاست کو دیکھ رہے ہیں اور کہا یہ جا رہا ہے کہ نون لیگ والے انہیں قائد حزب اختلاف بنانا چاہتے ہیں پنجاب کے اندر اور کہتے ہیں کہ کیونکہ بڑی جماعت ہے یہ ان کا حق ہے اور وہی بنیں گے. سب سے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ تھوڑا سا ڈیلنگ ٹیکٹکس ہمیں نظر آ رہی ہیں شہباز شریف صاحب کی طرف سے. مریم نواز کا پاسپورٹ آج تک کی تاریخ میں بھی ان کو نہیں ملا اور یہ ایک غم غصہ پایا جاتا ہے نون لیگ کے یعنی نواز شریف صاحب کے کیمپ کے اندر کہ مریم کو پاسپورٹ مل جاتا تو شاید ہمارا وزیر اعظم ہے لیکن بیٹی کو پاسپورٹ جو ہے وہ دینے میں ناکام رہے. تو یہ ان کی ایک گھر کے اندر کی ایک سچویشن ہے. عمران خان کا اعتماد کیوں بڑھ گیا ہے؟ الیکشن کی یقین دہانی کس نے کرائی؟ معاملات آگے بڑھانے میں صدر عارف الوی کا کیا رول رہا؟ آپ نے کچھ دن پہلے بیان سنا ہوگا عارف الوی صاحب کا. انہوں نے کہا کہ میں ان تمام لوگوں کو میز پر لانا چاہتا ہوں, بٹھا کر بات کرنا چاہتا ہوں. تو عارف الوی صاحب کا ایک بڑا میجر کردار بھی رہا اور انہوں نے بہت ساری طاقتوں کو سمجھایا بھی بٹھا کر, اور بہت ساری پارٹیز کے درمیان وہ ایک برج کا کام بھی کر رہے ہیں, پیغام رسانی بھی ہو رہی ہے, بتایا بھی جا رہا ہے کہ کیا حالات و واقعات ہیں. تو عارف الوی صاحب کا ایک کردار موجود ہے اور عمران خان کے اندر جو اعتماد نظر آ رہا ہے, ایک تو پاکستان کی سیاسی تاریخ میں ایک لیڈر کا اعتماد یعنی قائد اعظم کے بعد جب انہیں یقین تھا جو خواب دکھایا گیا کہ ہم ایک ملک لے لیں گے, اس کے بعد خان صاحب کا اعتماد جو ہے بہت زیادہ ہے اور یہ اعتماد پاکستان کی عوام نے ان کو دیا ہے. اگر پاکستان کی عوام اس تعداد کے ساتھ سڑکوں پر نہ نکلتی تو شاید عمران خان کا بھی اعتماد ایسا نہ ہوتا کہ آپ 9 حلقوں میں اکیلے اتر رہے ہیں اور تمام سیاسی جماعتوں کو جو ہے وہ للکار رہے ہیں. کیا پنجاب نون لیگ کے پاس رہے گا یا کپتان اپ سیٹ کریں گے؟ پنجاب دیکھیں جی ڈیوائیڈ ہو جائے گا, میں نے پہلے بھی کہا پنجاب ڈیوائیڈ ہو جائے گا. نواز شریف صاحب پاکستان آئیں یا نہ آئیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ irrelevant کوشچن ہے, اس کا کوئی فرق نہیں پڑے گا. نواز شریف صاحب کو پاکستان لانے کے حوالے سے ان کے خاندان کے اپنے لوگ کہہ چکے کہ آپ پاکستان نہیں جائیں گے جب تک کوئی سالڈ ہمیں ضمانت جو ہے نہیں مل جاتی,
اور نواز شریف صاحب نے چاہے وہ 50 دن کے لیے جیل جائیں، 10 دن کے لیے جیل جائیں، 25 دن کے لیے جیل جائیں، انہیں ایک بار جیل جانا پڑے گا اگر حالات جو ہیں وہ مختلف ہو جاتے ہیں اور کوئی ڈیل جو ہے وہ ہو جاتی ہے۔ میں نے آپ کو کل بھی یہ کہا تھا اور آج میں پھر یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کی سیاست کے اندر یہ اتنی انسرٹینٹی ہے کہ آج جو بات میں آپ کے ساتھ کر رہا ہوں کل حالات بدل جائیں۔ اور میں نے اس کی مثال آپ کو اس طرح بھی دی تھی کہ عمران خان کی حکومت گرانے کے حوالے سے کسی کے وہم گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ شخصیت جس کے بارے میں یہ کہا جا رہا تھا کہ اگلے بھی 5 سال ہم پورے کریں گے کہ حکومت گر جاتی ہے۔ تو سیاست کے اندر کوئی چیز حرف آخر نہیں ہوتی، اور اسپیشلی پاکستان کی سیاست کے اندر کوئی چیز حرف آخر نہیں ہوتی۔ حالات کسی بھی وقت جو ہیں وہ بدل سکتے ہیں۔ نون لیگ بھرپور کوشش کر رہی ہے، اور کسی نے یہ بھی سوال کیا کہ کیا نون لیگ نے کوئی ایسا پتہ کھیلا ہے جس میں آرمی چیف کو کہا ہو کہ ہم آپ کی ایکسٹینشن کر دیتے ہیں، آپ ہمارے کیسز جو ہے وہ معاف کروا دیں۔ تو میری اطلاعات کے مطابق نون لیگ کی طرف سے کوئی ایسی چیز جو ہے وہ انیشیٹ نہیں کی گئی۔ تو ویورز، یہ آج کے کچھ آپ کے سوالات تھے اور کچھ جو موجودہ صورتحال جس میں نے ضروری سمجھا کہ میں آپ کے سامنے کچھ حقائق رکھ سکوں۔ اور آخر میں سپتمبر قریب آئے گا، کیا نواز شریف کو برطانیہ سے کک آؤٹ کر دیا جائے گا؟ دیکھیں، نواز شریف صاحب کو جب تک وہ پیپر سامنے نہیں آتا، ہم بیانیے کی حد تک تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیں برطانیہ میں بھی نواز شریف کو باہر نکال دیا۔ یہاں پر کیسز چلتے ہیں میرٹ کے اوپر عدالتوں کے اندر، صرف ان کا ایک اصولی موقف ہے کہ 6 مہینے کا کلا پوائنٹ آپ نے اسے فالو کرنا ہے۔ آپ برطانیہ سے باہر جائیں اور آپ واپس آ جائیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس کا کہ وہ کتنے کرپٹ تھے، کتنے ان پہ کیسز چل رہے ہیں، کتنے ایویڈنسز ان کے خلاف یہاں پر کچھ لوگوں نے دعوے کیے ہیں کہ ہم نے عدالت میں بھیجے اور پارٹی بن گئے، میرا خیال ہے کہ صرف اور صرف ایک بیانی کی جنگ ہے۔ نواز شریف کا کیس جب بھی کک آؤٹ یہاں سے ہوں گے وہ میرٹ پر ہوں گے، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ پاکستان میں انہوں نے کیا کیا، وہ بھاگے ہوئے ہیں، بھگوڑے ہیں، ان کے اوپر کیسز چل رہے ہیں، جو کچھ بھی ہے۔ برطانیہ کو صرف یہ ہے کہ ہماری سرزمین کا ایک قانون ہے، اور وہ قانون یہ ہے کہ آپ نے امیگریشن لاز کو فالو کرنا ہے اور آپ نے یہاں سے جانا ہے۔ ویورز، آج کا ہمارا شو تھا، اپنے کمنٹس بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔